बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। इब्तदा करता हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से जिसने आज फिर हमें अपना और अपने हबीब का ज़िक्र करने की तौफ़ीक अनायत फ़रमाई। बेशुमार दरूद व सलाम उस महबूब कायनात की ज़ात पर कि जिसके सदक़े से इस कायनात को वजूद दिया गया, जिसके सदक़े से इस कायनात को वजूद बख्शा गया, जिसके सदक़े से ये कायनात कायम है। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ़ इकबाल आपके लिए लेकर आया हूँ प्रोग्राम दीनो दुनिया। आज मेरा मौजू है राह खुदा में ख़र्च करना, यानी अल्लाह की ज़ात की राह में या अल्लाह के नाम पर सदका और खैरात करना। कुरान पाक अल्लाह ताला की लाराइब किताब है जिसमें कोई शक और शुबा नहीं, जो परहेज़गारों के लिए हदायत है और जो अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ में से खर्च करते हैं, अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ में से खर्च करते हैं। ये वही लोग हैं जो अपने रब के हुक्मों को बजा लाते हैं और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रहबर और आका मानते हैं। यही वो लोग हैं जो दुनिया और आखिरत में फ़लाह पाने वाले हैं। अल्लाह हम सब को ईमान पर चलने और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अनायत फ़रमाए। अपने मेहमानों का तारुफ़ आपसे करवाना चाहता हूँ। मेरे साथ हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल मसूद फैज़ी साहब। जी जनाब, क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व आपको एक बरकातुहू। दफ़ा फिर अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ जनाब। और मेरे साथ हैं जी बहुत ही प्यारी आवाज़, इस तरह कहें कि ये वो हस्ती है जो नगर नगर डगर डगर गली गली कूचा कूचा अपने महबूब का ज़िक्र बुलंद करने में हमा वक्त मसरूफ़ नज़र आते हैं। मेरी मुराद मोहम्मद मुजाहिद अली हैदरी उम्मती साहब से है। जनाब, आपको इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। शुक्रिया। और बकौल शायर कि तू करीम है, तू रहीम है, तेरी ज़ात सबसे अजीम है, नहीं तुझ सा कोई भी दूसरा, तू खबीर है, तू अलीम है दुआए बिस्मिल नीम जां कि मेरी ख़ताओं को बख्श दे, मुझे तेरा ही आसरा, तू हलीम है, तू रहीम है, तू हलीम है, तू रहीम है। हम्द बारी ताला के लिए गुजारिश करूँगा अपने बहुत ही प्यारे दोस्त मोहम्मद मुजाहिद अली उम्मती हैदरी साहब से कि वो हम्द बारी ताला से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाए। जी मुजाहिद भाई। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। साया नज़रे करम दी कर सोनिया, साया नज़रे करम दी कर सोनिया, सुन अर्ज़ मेरी, सुन अर्ज़ मेरी, साया नज़रे करम दी। मैं ततरी दिया सुन ले सदावा, तेरा दर छड़ के मैं किस तर जावा। मैं ततरी दिया सुन
پر سونیا میری خالی چولی پر سونیا سن عرض میری سن عرض میری سایہ نظر کرم دی سونیا سونا مکھ دکھلا جا سونیا سونا مکھ دکھلا جا ایسی چاہت کرم دی پا جا سونیا سونا مکھ دکھلا جا ایسی چاہت کرم دی پا جا جاواں ڈبدی ڈبدی تر سونیا جاواں ڈبدی ڈبدی تر سونیا سن عرض میری سن عرض میری سایہ نظر کرم دی کر سونیا سایہ نظر کرم دی کر سونیا سن عرض میری سن عرض میری سایہ نظر کرم دی میرا ایمان تران تسیو ساڈی جیند تے جان تسیو میرا ایمان تران تسیو ساڈی جیند تے جان تسیو تواڈے ہوندیاں کادا در سونیا تواڈے ہوندیاں کادا در سونیا سن عرض میری سن عرض میری سایہ نظر کرم دی لال ماما دی گود چھپا دے غم دے سارے جگرے مکا دے لال ماما دی گود چھپا دے غم دے سارے جگرے مکا دے صدقہ زہرا پاک دادے سونیا صدقہ زہرا پاک دادے سونیا سن عرض میری سن عرض میری سایہ نظر کرم دی کر سونیا سایہ نظر کرم دی کر سونیا سن عرض میری سن عرض میری سایہ نظر کرم دی جی ناظرین یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک ملتے ہیں بریک کے بعد جی ناظرین ویلکم بیک آپ کو پھر خوش آمدید کہتا ہوں اور مجاہد بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار
غار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری سبحان اللہ، کیا بات ہے، وہ خوبصورت اشعار خاص شاعر نے سیاہ کار ہوں آقا، بڑی ندامت ہے، سیاہ کار ہوں آقا، بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، میں بے قرار، میں بے قرار، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور آپ کی یادوں میں اشک رحمت ہے، حضور آپ کی یادوں میں اشک رحمت ہے، حضور آپ کی یادوں میں اشک رحمت ہے،
میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بہت ہی پیاری حاضری پیش فرما رہے تھے بارگاہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں محمد مجاہد کرامت علی امتی حیدری صاحب، اور کیا خوب فرما رہے تھے کہ میری تو ساری بہار آپ سے ہے، اور اس جہاں کی ساری بہار آپ کے دم سے ہے۔ اور کیا خوب کہا ہے الطاف حسین حالی صاحب نے کہ فرماتے ہیں کہ وہ نبیوں میں رحمت کا لقب پانے والے، وہ نبیوں میں رحمت کا لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، رہا نہ ڈر بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والے، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ تو آج ہم اسی نسخہ کیمیا سے چند پھول چننے کی کوشش کریں گے، اور یہ پھول کی پتیاں جو آپ کے لیے اکٹھی کر کے بڑے ہی پیار سے، بڑے ہی ادب سے، بڑے ہی احترام سے لے کے آتے ہیں، میری مراد ہے محمد اقبال مسعود صاحب سے، اور وہ میں بار بار کہتا ہوں کہ استاد بھی ہیں، سکھاتے بھی ہیں، اور کیا خوب سکھاتے ہیں کہ سیکھنے والے کو بھی مزہ آتا ہے اور سکھانے والے کو بھی مزہ آتا ہے۔ کیا ان کی محبتیں ہیں، کیا ان کے حضور کے در میں ان کی حاضری کا کتنا باادب طریقہ ہے کہ جس کو سناتے ہیں قرآن سناتے ہیں۔ تو انہی کی زبانی آج ہم سنیں گے قرآن سے وہ پھول، وہ پتیاں جو ہمارے لیے چن کے لائے۔ جناب، آج کا موضوع جو آپ کو ہمارا پتہ ہے کہ راہ خدا میں خرچ کرنا، تو اس کے بارے میں اس لارائب کتاب میں اللہ تعالیٰ کے احکامات سے ہمارے ناظرین کو آگاہ فرمائیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کیسا ہے قرآن کی روح سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج کا موضوع نہایت ایک اہم موضوع ہے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اس ایک اہم موضوع کے لیے مجھے گفتگو کرنے کا موقع دیا، کیونکہ رمضان شریف کی آمد ہے، اور رمضان شریف میں الحمدللہ پوری دنیا میں، پاکستان میں، پوری دنیا میں اہل اسلام اللہ کی راہ میں بہت بڑھ چڑھ کر خرچ کرتے ہیں اور اس میں حصہ لیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ چند باتیں میرا خیال ہے کہ رمضان شریف سے پہلے ضروری تھیں تاکہ وضاحت ہو جائے۔ لوگوں کے ذہن میں خیال ہوتا ہے کہ آدمی کیا خرچ کرے، کس پر خرچ کرے، کہاں کہاں خرچ کرے۔ اس حوالے سے سب سے پہلی آیت کریمہ سورہ بقرہ آیت نمبر 215 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یسألونک ماذا ینفقون،
قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یسألونک ماذا ینفقون، کہ آپ سے سوال پوچھتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ سے جب یہ سوال پوچھیں تو قل آپ فرما دیجئے کہ ما انفقتم من خیر، فرمایا نیکی کے لیے، بھلائی کے لیے جو بھی تم خرچ کرتے ہو فللوالدین، سب سے پہلے فرمایا والدین پہ خرچ کرو، سبحان اللہ، والاقربین اور قرابت دار قریبی رشتہ داروں پر، قریبیوں پر خرچ کرو، والیتامی پھر فرمایا کہ یتیموں پر خرچ کرو، والمساکین اور مسکینوں پر، محتاجوں پر خرچ کرو، وابن السبیل اور فرمایا کہ جو مسافر ہے اس پر خرچ کرو، اور وما تفعلوا فرمایا اور جو تم کرو گے من خیر، کوئی بھی نیکی خیر میں سے، تو فرمایا فإن اللہ بہ علیم، بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر بالکل وضاحت کے ساتھ یہ بیان فرما دیا گیا کہ کس کس پر خرچ کرنا ہے اور کیا خرچ کرنا ہے۔ وہ ایک لفظ من خیر، یہ تھوڑا سا اس کی وضاحت تو نہیں لیکن اجمالاً اس کا ذکر کر رہا ہے کہ خیر ہو، نیکی کے لیے ہو، اچھی نیت کے ساتھ ہو، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے وہ بھی پاک اور حلال ہو، یہ ساری اشارے اس بات میں ملتے ہیں۔ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، چوتھے سپارے کی پہلی آیت کریمہ ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز اس وقت تک تم نیکی کے کمال کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہو، جو تم خود پسند کرتے ہو، تمہیں پسند ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ اکثر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے تو شکر دیتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ بھی اس کی وجہ کیا ہے، آپ شکر دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ کرو جو تمہیں خود پسند ہو، جسے خود تم محبوب رکھتے ہو۔ تو چونکہ مجھے شکر زیادہ پسند ہے تو میں اللہ کی راہ میں شکر ہی تقسیم کرتا ہوں۔ تو اس میں محبوب سے مراد جو چیز پسند ہے، ایک اس محبوب سے مراد یہ ہے کہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اچھی چیز، اچھی کوالٹی والی چیز اور پیاری چیز خرچ کروں، یعنی ردی نہ ہو، بیکار نہ ہو، یہ ساری چیزیں اس میں بیان ہیں۔ تو چونکہ پہلی جو آیت کریمہ پڑھی تھی اس میں اللہ نے یہ بھی بیان فرما دیا کہ والدین پر اور اقربا جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے اوپر خرچ کرنا، یتیموں پہ خرچ کرنا، مساکین پہ خرچ کرنا، مسافر پہ خرچ کرنا، یہ ساری اس کی وضاحت اس آیت کریمہ میں آ گئی ہے کہ ان پر خرچ کیا جائے۔ ہاں، اس میں ایک چیز میں ضرور وضاحت کر دوں کہ یہ جو خرچ کرنا ہے یہ نفلی صدقہ ہے۔ زکوٰۃ چونکہ وہ ماں باپ کو نہیں دی جا سکتی، اور جو واجبات ہیں جیسے فطرانہ ہے، جیسے منت یا نذر ہے، اس کے پورا ہونے کے بعد جو ادائیگی ہے وہ ماں باپ کو نہیں دے سکتے۔ یہ نفلی صدقات اللہ کی راہ میں ویسے خرچ کرنے کی بات کہ جو بندہ ویسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تاکہ اللہ برکت بھی دے، اللہ رحمت بھی فرمائے، اللہ راضی بھی ہو جائے، اللہ مجھے قرب بھی دے دے، اس لیے جو ہم خرچ کرتے ہیں۔ مریض ہے ٹھیک ہو جائے، منت نہیں مانی تھی، ویسے مریض ٹھیک ہو گیا، جب مریض ہے تو یہ خیال ہے کہ اللہ شفا دے دے، یہ سارا نفلی جو ہے صدقات ہے۔ تو یہ ماں باپ، رشتہ دار، ان سب پہ خرچ کیا جا سکتا ہے۔ جی علامہ صاحب سے ایک دفعہ پھر پوچھتے ہیں کہ علامہ صاحب صدقہ کا اجر کیا ملتا ہے؟ 10 گنا، 70 گنا، اور اللہ کی رحمت تو اس سے بہت بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے وسیلے سے، اس کے صدقے سے کیا ہمیں عطا فرماتے ہیں اور کس طرح عطا فرماتے ہیں؟ جی، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، ویسے تو ظاہر ہے کہ مالک کائنات اور خالق کائنات ہی خود جانتا ہے کہ کس کو اس کے عمل پر کتنا اجر عطا کیا جائے گا۔ قرآن مجید میں اگر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں تو قرآن مجید میں کسی نیکی کے کام پر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ، کوئی بھی بندہ جب نیکی کرتا ہے
فَلَهُ عَشَرَ أَمْثَالِهَا، فرمایا کہ اسے جو ہے 10 گنا اجر ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ یہ کسی بھی نیکی پر کوئی بھی اچھا نیک عمل کرتا ہے۔ اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنے کے حوالے سے بات ہے تو سورہ بقرہ میں آیت نمبر 261 میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک دانہ بویا جاتا ہے، گندم کا ایک دانہ، تو اللہ اس ایک دانے سے 100 بالیاں خوشے نکالتا ہے، ہر بالی پر پھر 100 دانہ ہوتا ہے۔ اب یہ جو مثال ہے اس کے اندر جو اللہ نے اجر کی بات فرمائی ہے کہ ایک چیز ایک اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی مثال ایسے ہے کہ اس پر 700 گنا جو ہے وہ اجر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اجر جو ہے وہ 700 گنا تک ہے، اور پھر اللہ جس کو چاہے اس سے 2 گنا اور اس سے زیادہ بھی عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا کہ فَيُضَاعِفْ لَهُ مَن يَشَاءُ، وہ اللہ اس سے مزید اضافہ فرما دیتا ہے، 2 گنا بھی فرما دیتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے۔ اب یہ نیکی پر 10 گنا اجر، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کو 700 گنا یا اس کا بھی 2 گنا۔ اور ایک چیز اور بھی ہے، چلیں بات چونکہ اجر کی آئی ہے تو وہ بھی ساتھ میں کرتا جاؤں، کہ فرمایا کہ جو بندہ صبر کرتا ہے انما یوفی الصابرون، فرمایا کہ جو صبر کرتے ہیں اور صبر پر قائم ہوتے ہیں، صبر پورا کر دیتے ہیں، تو ان کا اجر کیا ہے؟ فرمایا کہ ان کا اجر ہے اجرہم بغیر حساب، ان کا اجر جو ہے بغیر حساب و کتاب کے ہے۔ علامہ صاحب یہاں سے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں پوچھتے ہیں، اور یہ عام فہم سوال ہے کہ صدقہ کسی کو بتا کے دینا چاہیے، یعنی علانیہ دینا چاہیے، یا خفیہ دینا چاہیے؟ جس طرح کہ کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ کو دو دوسرے کو پتہ نہ چلے، ایک ہاتھ سے دو دوسرے کو پتہ نہ چلے، اس طرح بھی فرمایا گیا ہے۔ تو اب ہمیں اس طرف ذرا روشنی ڈالیں کہ کس طرح صدقہ دینا جائز ہے، علانیہ دینا جائز ہے، خفیہ دینا جائز ہے، یا دونوں طریقوں سے دینا جائز ہے، لیکن اس کے لوازمات اور ہوں گے؟ جی ذرا روشنی ڈالیں۔ اس حوالے سے قرآن مجید میں سورہ فاطر کے اندر موجود ہے وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں سرًا، خفیہ طور پر چھپا کر، اور پھر فرمایا وعلانیہ، اور اعلانیہ طور پر۔ قرآن مجید نے روک نہیں لگائی کہ آپ خفیہ دینا چاہتے ہیں، آپ اعلانیہ دینا چاہتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ اعلانیہ کے اندر تکبر، ریاکاری اور بہت ساری چیزوں کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے زیادہ افضل اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ خفیہ دیا جائے تاکہ آدمی ان چیزوں سے بچ سکے، تاکہ کسی فتنے کا شکار نہ ہو جائے، تاکہ شیطان جو ہے اسے دھوکہ نہ دے۔ ان چیزوں کے لیے سب سے بہتر یہی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، یہی ہے۔ لیکن قرآن مجید نے ویسے دونوں کا ذکر فرما دیا۔ اس میں علماء ایک اور بات بھی ارشاد فرماتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر زکوٰۃ دینی ہو تو اعلانیہ دی جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ یہ فرض کی ادائیگی ہے، کسی اور شخص کو، کسی اور کو بھی پتہ چلے، تاکہ اس میں بھی شوق پیدا ہو، اس کو بھی خیال آئے کہ میں بھی ادا کروں۔ اور نفلی صدقات کے اندر زیادہ سے زیادہ کوشش کی جائے کہ خفیہ دیے جائے تاکہ اس میں ریاکاری نہ ہو جائے۔ اگر ریاکاری ہوگی، دکھاوا ہوگا، تو وہ عمل جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا، وہ عمل بیکار جائے گا۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے اندر اس کی مثال یوں بیان کی گئی کہ جیسے مٹی جو ہے ایک پتھر پہ ہو، چٹان پہ ہو، اس پہ بارش برسے تو وہ بارش برسنے کے ساتھ مٹی ایسے دور ہو جاتی ہے، وہ پتھر خالی کا خالی اور بالکل صاف رہ جاتا ہے۔ تو ریاکاری کرنے والے کا جو عمل ہے وہ اس کی عمل کو ایسے ضائع کر دیتا ہے کہ جیسے وہ پتھر خالی کا خالی رہ گیا، تو بندہ پھر ویسے کا ویسا رہ جاتا ہے، اور اس کو کوئی ثواب اور اجر بھی نہیں ملتا، اور اس کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو اس ساری چیزوں کو ہر بندہ اپنے کیفیت، حالت، اپنی نیت، انداز
کو دیکھ کے سوچ سکتا ہے کہ میں اعلانیہ دوں، کس حکمت کی وجہ سے دوں تو زیادہ بہتر ہے، یا میں خفیہ دوں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا اور میرے لیے بھی اس میں بہتری ہوگی، تاکہ میں تکبر میں نہ پھنس جاؤں، کہیں مجھ سے ریاکاری نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جی ناظرین، ان خوبصورت لمحوں کو اور خوبصورت بنانے کے لیے اور جو روحانیت ابھی آئی ہوئی ہے، اس روحانیت میں اور بھی اضافہ کرنے کے لیے میں محمد مجاہد کرامت علی امتی حیدری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ جی مجاہد بھائی۔ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کناروں سے لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کناروں سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، کیوں نہ پل رہا میرے اعمال کا باری ہو نصیر، کیوں نہ پل رہا میرے اعمال کا باری ہو نصیر، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ جی ناظرین، چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف، بریک کے بعد وہیں سے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کریں گے۔ میری مراد قاری صاحب سے دوبارہ ملتمس ہوں گے کہ وہ ہمیں سوال و جواب میں قرآن کی روشنی میں ہمارے دلوں کو اور ہمارے ذہنوں کو روشن فرمائیں۔ جی ناظرین، آپ کو ایک مرتبہ پھر اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور سوال و جواب کا سلسلہ علامہ محمد اقبال مسعود فیضی صاحب سے دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ جی قاری صاحب، بڑا کامن سوال ہے اور ہر زبان پہ ہوتا ہے،
اور اس پہ میں نے کافی لوگوں کو بحث کرتے بھی دیکھا ہے، کچھ کا ویوز کچھ اور ہوتے ہیں، کچھ کے ویوز کچھ اور ہوتے ہیں، اور بڑا ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ آج تک یہ سوال میرے لیے تو معمہ ہی بنا رہا کہ صدقہ دینے سے پہلے اس شخص کو کیا بتا دینا چاہیے جس کو صدقہ دے رہے ہیں کہ بھائی یہ صدقہ ہے، یا اس کو نہیں بتانا چاہیے، خفیہ طریقے سے دے دیں؟ جی، صدقہ کے حوالے سے یہ جو بتانے کی اصل بات ہے، یہ زکوٰۃ کی وجہ سے یا واجب فطرانہ وغیرہ کی وجہ سے علماء نے بعض دفعہ فرمایا کہ آپ جس شخص کو دے رہے ہیں آپ اس کو جانتے نہیں ہیں، واقفیت نہیں ہے، تو وہ بتانے کا اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ تاکہ پتہ چل جائے کہ وہ سید تو نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اور اس کو بتائیں گے تو اس کو پتہ چلے گا کیا چیز دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ زکوٰۃ لینے والا نہ ہو، وہ خود دینے والا بنتا ہو، تو اس لیے اب جتنے نفلی صدقات ہیں ان کے اندر بتانا ضروری نہیں۔ اور ویسے تو جو زکوٰۃ ہے اس میں بھی اصل نیت ہے، جس نے دینا ہے اس نے نیت کرنا ہے۔ اب ایک ایسا شخص ہے جس کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ بندہ غریب ہے اور زکوٰۃ لے سکتا ہے، تو اس کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے، آپ اس کو ہدیہ اور تحفہ کے انداز میں بھی دے سکتے ہیں تاکہ اس کا عزت نفس بھی مجروح نہ ہو اور آپ کی زکوٰۃ کی ادائیگی یا آپ کے صدقات کی ادائیگی بھی ہو جائے۔ تو اس لیے یہ شرعاً لازمی نہیں ہے، اس میں بلکہ بہتر اور افضل یہ ہے کہ لوگوں کو اس انداز سے دیا جائے تاکہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو اور وہ خوشی خوشی جو ہے لے لیں، ورنہ یہاں جو ہے وہ بعض دفعہ لوگ نہیں لیتے، انکار کر دیتے ہیں اس بات پر کہ وہ ان کو اچھا نہیں لگتا۔ تو اس لیے جو ہے نا صرف اس وقت بتایا جائے کہ جب آپ ایک ایسے شخص کو دے رہے ہیں جس کے بارے میں جانتے بالکل کچھ نہیں، آپ کچھ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ کچھ اس کو بتا کے یہ چاہ رہے ہیں تاکہ وضاحت ہو جائے، تو وہاں ضرورت ہے، اس کے علاوہ نہ بتایا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا قاری صاحب، یہ سوال نا میں اپنی ماں بولی میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے۔ ماں بولی صاحب کو پتہ ہے ہماری پنجابی ہے، تو قاری صاحب جڑے لوگ ماں مسر انڈے سڑکوں دے وچ سٹے ہوندے نے اور انہوں بھی اسی صدقے دا ہی نام دیتا ہوندا ہے، چوراہیاں دے وچ رکھ گئے ہوندے نے، کچھ کسے طریقے نال بھی انہوں نے نا انہوں سٹیا ہوندا جناب۔ ایدے بارے سان دسو کہ ایدا کی حکم ہے، یہ کس طرح اسی کریے، کس طرح اینوں، کیا اسراف چ تے نہیں آندا، کیا اس چیز نو کہ جڑی اسی کھان والی چیز ہے انہوں اسی زمین تے سٹ کے دی بے حرمتی تے نہیں کر رہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ضائع کرنا ہے، ان کی بے حرمتی کرنا ہے۔ اصل میں تو یہ چاہیے تھا کہ جو بھی اللہ کی راہ میں دینا ہے وہ کسی انسان کو دیا جائے۔ جی، پرندے اور وہ جانور، وہ چیزیں جو آزاد ہیں وہ اپنا رزق تلاش کر لیتے ہیں۔ انسان اور سفید پوش لوگ ایسے ہیں کہ جو بعض اوقات ضرورت مند ہونے کے باوجود کسی کو بتاتے بھی نہیں، کسی سے مانگتے نہیں، ذکر تک نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کو ڈھونڈا جائے، ان لوگوں تک پہنچایا جائے، نہ کہ ان کو چوراہوں میں، دکانوں کے سامنے، گھروں کے سامنے پھینکا جائے۔ یہ اسراف بھی ہو رہا ہے، چیز ضائع بھی ہو رہی ہے اور بے حرمتی بھی ہو رہی ہے، تو یہ اچھا طریقہ نہیں ہے۔ نہیں معلوم کہ یہ کہاں سے چلا، جہاں تک مجھے تھوڑا تاریخ سے واسطہ پڑا اور جو میں نے کچھ چیزیں دیکھی ہیں تو یہ زیادہ تر ہندوانہ طریقہ تھا۔ ہندو جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں کرواتے تھے کہ اس طرح وہاں پھینک دو، وہاں پھینک دے تو اس طرح ہو جائے گا، اس طرح ہو جائے گا۔ دین میں، شریعت میں جو ہے نا ایسا نہیں۔ اگر سری کی بات کی جائے، سری جو ہے بہت زیادہ لوگوں کے یہاں ایک یعنی مائنڈ بن گیا ہے، لوگوں کے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی ہے کہ جی سری بس قبرستان میں ڈالی جاتی ہے، جی سری جو ہے یہ ایسے پھینکی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کو ایک اور صحابی نے سری جو ہے وہ ہدیتاً بھیجی۔ انہوں نے سوچا کہ میں تو کبھی کبھی گوشت کھا لیتا ہوں، تو جو فلاں صحابی ہیں وہ مجھ سے بھی زیادہ غریب ہیں، کیوں نہ میں ان کو دے دوں۔ اب جنہوں نے دی تھی انہیں بھی ہدیہ اور اس صدقے کا ثواب ہو، نفلی صدقات ہوں یا فطرانہ ہو یا نظر ہو یا جو ہے زکوٰۃ ہو۔ قرآن مجید میں خصوصاً جو ہے نفلی صدقات اور زکوٰۃ پر اللہ نے ان دونوں چیزوں کو صدقہ کہا ہے۔ اور جہاں تک اگر فطرانے کی بات کی جائے تو فطرانے کے لیے حدیث شریف میں بالکل واضح طور پر صدقہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی نفلی ہوں، واجب ہوں یا فرض ہوں، ان سب کو شریعت کی زبان میں صدقہ کہا جاتا ہے۔ صدقہ ہے کیا؟ نفلی ہے، واجب ہے
یا فرض ہے، یہ کیا ہے، یہ بندے نے نیت کرنی ہے کہ میں کیا دینے لگا ہوں۔ تو اب جو ہے وہ حضور کے صحابی نے سری دی، ہدیہ کیا، تحفہ دیا، انہوں نے جو ہے اب سوچا کہ میں اور کو دے دوں، انہوں نے آگے دیا، انہیں بھی ثواب ملا، جس نے آگے دیا اس کو بھی ثواب ملا۔ انہوں نے سوچا کہ بھی میں تو اب بھی پھر بھی کبھی کبھی کھا لیتا ہوں، جو فلاں میرا دوست ہے وہ نہیں کھاتا، کیوں نہ میں آگے دوں۔ کسی نے قبرستان میں نہیں پھینکا، کسی نے ادھر ادھر نہیں پھینکا، بلکہ آگے جو ہے دے رہے ہیں تاکہ وہ کھائیں، میں کھا لیتا ہوں۔ اس طرح کرتے کراتے جی کہ 9 یا 10 بندے یا ایسے کافی بندوں کے بعد وہ سری گھومنے کے بعد اس پہلے شخص کے بعد پاس واپس آئی جس نے سب سے پہلے دیا تھا۔ اب پھر جو ہے نا انہوں نے رکھا اور اسے استعمال کیا۔ صحابہ تو ایسے کرتے تھے اور ہم چیزوں کو اچھا ایک اور اس میں بڑی دلچسپ بات ہے کہ صدقہ ماں چیزیں نا لوگ ایسے پھینک دیتے ہیں، ہمارے ہاں لوگ ڈرتے بھی بڑا ہیں کہ اس کے اوپر سے گزر جائیں گے تو وہ کہتے ہیں جی میں تو صدقے سے گزر گیا، بس میں اس وقت میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میری طبیعت بڑی خراب ہو گئی ہے، بے چینی پیدا ہو گئی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، نہ کہ بلائیں صدقے کے ساتھ آتی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا تو جو غریب لوگ ہیں جو فطرانہ لیتے ہیں، جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، حضور کی امت کے غریب لوگ، تو ان کو سب کو تو بلائیں جو ہے چمٹی ہوتی، بلائیں ان کے ساتھ لگی ہوتی، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ بلاؤں کو یہ ٹالتا ہے، دور کر دیتا ہے، ان کو جو ہے دفع کر دیتا ہے، تو یہ ان کے ساتھ نہیں ہوتی، یہ جو ہے صرف وہم ہے، اس سے بچا جائے، اللہ کے رزق کی توہین نہ کی جائے، اللہ کی نعمتوں کا جو ہے کی قدر کی جائے اور ان کو انسانوں پر خرچ کیا جائے یا پھر اللہ کی مخلوق کو کھلایا جائے۔ اس طرح روڈوں میں ادھر ادھر ضائع کرنے سے وہ بہت ہی بہتر ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کتنے پیارے خوبصورت انداز میں بتا رہے تھے ہمیں کہ یہ جو سڑکوں پہ، گلیوں میں، مکانوں کے آگے، دکانوں کے آگے پھینک جاتے ہیں اور پھر کوئی بھلے مانس اوپر سے گزر گیا تو اس نے کہنا جی مجھے تو یہ چمڑ گئی ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ پہلی بات تو یہاں مجھے جو سمجھ آئی نا قاری صاحب کے تھرو کہ جو پھینکا ہے نا وہ اسراف میں ہے، صدقہ نہیں ہے۔ صدقہ وہی ہے جو کسی انسان کے لیے دیا جائے۔ اور دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو ہم اسراف کر رہے ہیں، آج دنیا غربت کی ایک لکیر کے نیچے جی رہی ہے، تو آپ کے ہمسائے میں، آپ کے دوستوں میں، آپ کے احباب میں، آپ کے بہن بھائیوں میں کچھ ایسے غریب لوگ ہوں گے جو آپ سے مانگ بھی نہیں سکتے۔ آپ خود ہی ان کا خیال کریں، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کون ڈیزرونگ ہے کون نہیں ہے، آپ ان کو دیں، یہ بہترین صدقہ ہے جو آپ ان کو دیں گے۔ ایک بندے کے اگر پیٹ کی بھوک ختم ہوگی آپ کی وجہ سے، اس نے سیر ہو کے کھانا کھا لیا، تو آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا اور وہ بندہ بھی آپ کو لیے دعائیں کرے گا۔ اس طرح آپ کی ہزاروں مصیبتیں دور ہو جائیں گی، کیونکہ آپ نے اللہ کی مخلوق کے لیے ایک کام کیا، اللہ کی مخلوق کے لیے آپ نے یہ سارا نظام بنایا، اور اللہ نے بھی یہ سارا نظام اپنی مخلوق کے لیے بنایا، اور یہ قوانین بنائے، یہ صدقہ کے، زکوٰۃ کے، اور قرآن پاک بھرا پڑا ہے انسانیت کے جو حقوق ہیں ان سے بھرا پڑا ہے۔ لیکن ہم نے نہ تو قرآن پہ عمل کرنا سیکھا ابھی تک، اور نہ ہی ہم ان چیزوں سے باز آ رہے ہیں۔ کسی بندے نے بھی کہہ دیا کہ جی پھینک دو، تو ہم نے وہ پھینک دیا، اور پھر کوئی بھلے مانس گزر گیا، وہ پہلے ہی وہمی، اس کو پہلے یہ لگا ہوا یار ہائے میں صدقے سے گزر گیا، یار یہ کھانے والی چیزیں ہیں، ایک تو تم ان کی بے حرمتی کر رہے ہو، اور دوسرا کہ اب جب کھانے والی چیز کے اوپر سے آپ کا پاؤں گزرے گا یا کوئی جانور گزرے گا تو آپ نے کیا اس کا تقدس برقرار رکھا؟ یہ سوال آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں، کمنٹس میں بتا دیجیے گا۔ علامہ صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان صدقہ دے، یہ ضروری ہے، تو یہ کتنا صدقہ دینا چاہیے، کتنا ہونا چاہیے جناب؟ جی، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر مسلمان کے لیے صدقہ ضروری ہے۔ لوگ عرض گزار ہوئے اگر کوئی شخص اس کی استطاعت نہ رکھے تو یا رسول اللہ وہ کیا کرے؟
تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ہاتھوں سے کام کرے، اور فرمایا کہ جس سے اپنی ذات کو بھی فائدہ پہنچائے اور صدقہ بھی کرے۔ لوگوں نے پھر عرض کی یا رسول اللہ فَإِن لَّمْ يَجِدْ، بس پھر اگر وہ یہ بھی طاقت نہ رکھتا ہو، اور تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو پھر وہ کیا کرے؟ حضور نے فرمایا کہ ضرورت مند اور محتاج کی مدد ہی کر دیا کرے۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ یوں کہیں کہ ایک بزرگ آدمی، ایک محتاج آدمی سڑک کے اس کنارے کھڑا ہے، اس نے اس طرف جانا ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو اس طرف پہنچا دیا، یہ اس کی مدد کرنا ہے۔ تو لوگوں نے پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی ایسا بھی نہ کر سکے یا رسول اللہ وہ کیا کرے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے چاہیے کہ خیر کا حکم دیا کرے، نیکی کا، خیر کے کام کا حکم دیا کرے۔ لوگوں نے پھر عرض کی یا رسول اللہ اگر کوئی یہ بھی نہ کر سکے تو یا رسول اللہ وہ کیا کرے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ برائی سے رکا رہے، خود اپنے آپ کو برائی سے روکے رہے، کیونکہ یہی اس کے لیے صدقہ ہے۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی۔ تو یعنی اللہ کی راہ میں، جیسے حضور نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ بھی اگرچہ کھجور کی گٹھلی ہی کیوں نہ ہو صدقہ، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہیں، اگر ان میں سے بھی کوئی چیز نہیں دے سکتا، ایک بندہ ایسی چیز پاتا ہی نہیں ہے، تو وہ کم از کم جو ہے خیر کا حکم دے، کسی محتاج کی جو ہے مدد کر دے، اور یہ بھی نہیں کر سکتا، نیکی کا حکم بھی نہیں دے سکتا، لوگ اس کی بات سنتے نہیں ہیں، اس کی اتنی اہمیت ہی نہیں ہے، تو اب کم از کم وہ اپنے آپ کو برائی سے روک تو سکتا ہے، تو اللہ اس کو بھی صدقے کا ثواب عطا فرمائے۔ جی میں ملتمس ہوں اپنے بہت ہی پیارے بھائی محمد مجاہد کرامت علی امتی حیدری صاحب سے کہ وہ ہمیں دعائیہ کلام سنائیں، اور اس کلام میں یہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں یہ جو کرونا کی وبا ہے اس سے ہماری نجات فرما، اس سے ہمیں چھٹکارا دے، اور ان کی خواہش بھی ہے، یہ دعا بھی کر رہے ہیں اللہ کے حضور۔ تو سنتے ہیں کہ مجاہد بھائی اپنے محبت کا اظہار اس قوم سے، امت مسلمہ سے، اس دنیا سے کس طرح فرما رہے ہیں۔ جی مجاہد بھائی۔ تال میرے خدا، تال میرے خدا، جو مصیبت ہم پہ پڑی ہے، تال میرے خدا، تال میرے خدا، جو مصیبت ہم پہ پڑی ہے، روک دے اے خدا، روک دے اے خدا، کرونا وبا جو چلی ہے، ٹال میرے خدا۔ در رحمتوں کے بند کیوں ہو گئے، ہم سب کے در بے سکون ہو گئے، در رحمتوں کے بند کیوں ہو گئے، ہم سب کے در بے سکون ہو گئے، سوکھنے سے بچا، سوکھنے سے بچا، کھیتی امید کی جو ہری ہے، سوکھنے سے بچا، کھیتی امید کی جو ہری ہے، روک دے اے خدا، روک دے اے خدا، کرونا وبا جو چلی ہے، تو آف حرم کو بند نہ کرو، اللہم لبیک بلند کرو، تو آف حرم کو بند نہ کرو، اللہم لبیک بلند کرو، ختم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی جو غم کی آندھی چلی ہے، ٹال میرے خدا، ٹال میرے خدا، جو
مصیبت ہم پہ پڑی ہے روک دے اے خدا، روک دے اے خدا، کرونا وبا جو چلی ہے، معاف کر دے خدا، خستہ حالی ہے ہم، تیرے بندے ہیں تیرے سوالی ہے ہم، معاف کر دے خدا، خستہ حالی ہے ہم، تیرے بندے ہیں تیرے ہی سوالی ہے ہم، ہاتھ باندھے ہوئے، ہاتھ باندھے ہوئے، سر نگو ہو کے سارے کھڑے ہیں، ہاتھ باندھے ہوئے، سر نگو ہو کے سارے کھڑے ہیں، روک دے اے خدا، روک دے اے خدا، کرونا وبا جو چلی ہے، ٹال اے میرے خدا، امانت امتی ہم خطا کار ہیں، رب کے فضل کے طلبگار ہیں، امانت امتی ہم خطا کار ہیں، رب کے فضل کے طلبگار ہے، میرے نبی نے کہا، میرے نبی نے کہا، تیری ذات سب سے بڑی ہے، روک دے اے خدا، روک دے اے خدا، کرونا وبا جو چلی ہے، ٹال میرے خدا، ٹال میرے خدا، جو مصیبت ہم پہ پڑی ہے، ٹال میرے خدا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی التجا پیش فرما رہے تھے، تو اس سے پہلے کہ قاری صاحب کو دعا کے لیے میں گزارش کروں، دو لفظ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن فرماتا ہے کہ جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر لو تو میرے محبوب کے در پہ آ جاؤ۔ تو آج ہمیں اس در کی بڑی ضرورت ہے، اور جو ہمیں خامیاں ہیں ان کو دور کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ تو اللہ سے اس پیارے نبی کے صدقے سے یہ دعا مانگیں کہ اے اللہ، اگر تو ہم سے ناراض ہے تو تو راضی ہو جا، ہماری دل جوئی فرما، اللہ ہم بہت پٹ چکے، ہماری دل جوئی فرما، ہمیں اس بلا سے دور فرما، اس بلا کو ہم سے دور فرما، اے اللہ اس کو دنیا سے لے جا مالک، اس عذاب کو اٹھا لے مالک۔ اور احتیاط اس کی یہی ہے، پوری دنیا کے سائنٹسٹ بیٹھ کے بھی جو 1400 سال پہلے میرے سرکار نے بات کی تھی نا، آج اسی پہ متفق ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بار بار وضو کریں، 5 وقت کی نماز تو پڑھنی ہے، اللہ کی خشیت کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے نوافل میں اضافہ فرما لیں، اپنے نوافل نماز کو زیادہ کر دیں، نفلوں کو زیادہ کر دیں، قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا شروع کر دیں، اور بار بار وضو کرنے سے یہ وبا ہم سے دور رہے گی، کیونکہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کبھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا، دنیا ساری ختم ہو سکتی، لیکن میرے نبی کے فرمائے ہوئے ایک لفظ میں کچھ بھی انچ کا بھی فرق نہیں پڑ سکتا۔ جی تو میں علامہ محمد اقبال مسعود فیضی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ دعا فرمائیں اس امت کے لیے، اس جہاں کے لیے، اور خصوصاً
اس چینل کی ترقی اور تعمیر کے لیے بھی دعا فرمائیں، اور یہ سٹاف جو ہمارے ساتھ کام کر رہا ہے ان کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ ان کی بھی اللہ تعالیٰ نیک دلی دعاؤں کو پورا فرمائے، اور میرے لیے بھی خصوصی دعا فرمائیں۔ جی علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلو علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے مالک الملک، اے خلاق اعظم، اے رب لم یزل لا یزال، تیری بارگاہ میں دعا اور التجا ہے۔ مالک و مولا، ہماری ان الفاظ کو اور ان باتوں کو اور اس کوشش کو، کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مالک و مولا، ہم نے دین کے پیغام کے پہنچانے کی کوشش کی ہے، تیرا پیغام، تیرے حبیب کبریا کا جو ہے پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ مولا تو اسے خود جو ہے عوام کے اندر لوگوں تک جو ہے اسے پہنچا، اور مولا کریم ہم سب پر اپنی خصوصی رحمتیں فرما، آسانیاں پیدا فرما، دین و دنیا کی بھلائی عطا فرما، اور اس جو چینل کی کوشش ہے یہ دین کا پیغام پہنچانے کے لیے، مالک کائنات اسے بارآور فرما اور اس کوشش میں کامیابی عطا فرما۔ جتنا بھی عملہ ہے اور جتنے بھی ہمارے ساتھ ساتھی ہیں، دوست ہیں، مالک و مولا سب کو اجر عطا فرما، ہم سب کے نیک کاموں میں مدد فرما۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔ السلام علیکم ناظرین، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔